is a multi-phase, multi-phenomenal, multi-dimensional, multi-colored aspects. The Constitution of Pakistan, under Article 3, provides a shield against every sort of exploitation. So, what this exploitation could be? یہ ایکسپلائٹیشن کس قسم کی ہو سکتی ہے اور ایکسپلائٹیشن چیز کیا ہے؟ دیکھیے ایکسپلائٹیشن جو ہے ہراسمنٹ اس کا ایک چھوٹا سا کمپوننٹ ہے، اور چونکہ ہمارا ٹاپک جو ہے اٹ از کنفائنڈ ٹو پروٹیکشن اگینسٹ ہراسمنٹ آف وومن ایٹ ورک پلیس ایکٹ، سو اٹ فردر ڈیلیمٹس دی contours of this very concept. لیکن since you are up to it and I am talking to the youth of this country who are supposed to shoulder the responsibility of this nation. رسل نے کہا تھا کہ مظلوم اگر کچھ نہ بھی کرے تو وہ ایک چیخ ضرور مار سکتا ہے، اور وہ چیخ ظالم کی نیند اڑا دینے کے لیے کافی ہے. اسٹارٹنگ ود دس کانسیپٹ میں بات کر رہا تھا ایکسپلائٹیشن. سو واٹ از ایکسپلائٹیشن؟ سنس the subject matter of today's discussion is the women folk of this country, ladies, female, the weaker segment of society, as proverbially they are known. But I don't think so کہ پاکستان میں جس قسم کی لیجسلیشن ہے یا جس قسم کا لا ہے، ignorance of law is something else، لیکن جو لیجسلیشن اس میں کی گئی ہے، جس قسم کی پریسیڈنٹ سیٹ کیے ہیں، superior judiciary ہے، a woman can no more be termed as the weaker segment of society. بات ہو رہی تھی ایکسپلائٹیشنس کی. آپ نے بہت سارے کیسز کا سنا ہوگا جس میں جو خواتین ہیں ان کو ڈپرائیو کر دیا جاتا تھا پراپرٹی رائٹس. اکثر یہ ہوتا تھا کہ شیئر جو ہے ان سے کسی اسٹامپ پیپر پہ کسی لیگل ڈاکومنٹ پہ سائن لے لیے جاتے تھے، اور کہا یہ جاتا تھا کہ انہوں نے اپنا شیئر اپنے بھائیوں کے حق میں وڈرا کر دیا، ریلنگویش کر دیا. This concept was set at naught in 1990. Honorable Supreme Court نے 1990 میں یہ concept جو ہے it was warded off کہ اگر بندے لکھ کے بھی دے دیں کہ وہ اپنا شیئر نہیں لینا چاہتے، even then they are entitled to their legal share. So this was the first step when a full stop was placed against exploitation. اسی concept کو مد نظر رکھتے ہوئے Amendment Act by means of Amendment Act 2011 پاکستان پینل کوڈ میں کچھ سیکشنز ایڈ کی گئی which are section 498A, B and C، جس میں جو ڈیپریویشن ہے خواتین کی فرام پراپرٹی رائٹس اس کو ایک پینل آفینس ڈکلیئر کیا گیا، جس میں جو منیمم پنشمنٹ تھی وہ 4 years 3 years which could extend up to 7 years. اسی طرح جو پروہیبیشن ہے میرج ود ہولی قرآن کانسیپٹ تھا اس کو بھی ایک offense ڈکلیئر کیا گیا. So these were the worthwhile legislation which were meant to address the women folk of this country. So the first thing you need to stand up as exploitation, not harassment. At the cost of repetition I would say کہ harassment جو ہے that is only a minor component of a broader term, and that broader term is exploitation جو کسی بھی فارم میں کسی بھی شیپ میں ہو سکتی. Reverting back to the topic, harassment. Yes, the worthwhile legislation جو سب سے پہلی legislation اس میں کی گئی that was the Protection Against Harassment of Women at Workplace Act 2010. 2010 میں یہ لا جو ہے یہ promulgate کیا گیا. اس لا میں جو سب سے زیادہ خوبصورتی تھی اس لا کی وہ یہ تھی کہ اس میں employer کو define کیا گیا. Who is an employer? An employer is a person who engages any person either on monthly, weekly, hourly or on some other basis. یہ وہ لا تھا جس میں امپلائی کو ڈیفائن کیا ہے. ایک امپلائی جو ہے وہ از این امپلائی وہ ہے جو hourly, monthly, weekly بیسس پہ کہیں کام کرتا ہے. اسی میں ورک پلیس کو ڈیفائن کیا گیا، اور اسی میں جس کا سب کلاس ایچ تھا اس میں ہراسمنٹ کو ڈیفائن کیا. واٹ از ہراسمنٹ؟ جو کمپوننٹ انگریڈینٹس تھے ہراسمنٹ کے دوز ور فرسٹلی اینی unwelcome sexual advance. لیکن before I start discussing or laying threadbare the concept of harassment,
try to understand that harassment could be a touch of hand, it could be a wink of an eye, an amorous touch, or any aphrodisiac glance. It is not capable of a single definition. Harassment, as I earlier told you, could be multi-phase, multi-dimensional. Once you are up to it, once you have decided to stand against it, then you need to know what sort of harassment it is. So sexual harassment was defined in that very act by the catchphrases that any unwelcome sexual advance. Now it should be very clear, the word unwelcome makes it very clear. So when you are not easy with it, bear in mind that you should not be a consented party to it. Because I stand here as a legal person, as a legal practitioner. So I'm supposed to tell you that what the nitty-gritties of law are. So firstly, it is an unwelcome sexual advance. Secondly, a request for sexual favors. Any sort of request that is for sexual favors, any sort of written or verbal communication. Any sort of written or verbal communication which is sexually demeaning or sexually torturing. So firstly, it is any unwelcome sexual advance. Secondly, it is request for sexual favors. Thirdly, it is any verbal or written communication which is sexually demeaning or any physically intimidating conduct which interferes with the working environment. All these collectively are called क्या होगा ये? Harassment. A need was felt that this definition is not exhaustive. ये definition जो है ये feel किया गया कि ये exhaustive नहीं है. इसको by means of the Protection Against Harassment of Women at Workplace Act 2022 Amendment Act जो है उसने इसको मजीद जो है वो exhaust किया गया और इसमें ऐड कर दिया गया ingredient cyber stalking का. Anybody knows about cyber stalking? A rough guess? Your name? Social media, Instagram. Your name is social media? Sarah. You are close to the mark. आपने ये कहा कि सोशल मीडिया पे किसी को स्टॉक कर दिया, बेसिकली उसको उसकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन देखना, उसका डेटा देखना, और कहा जिस फेसबुक पे होता है उसकी जितनी देखा उसको देखना, स्पाई करना. आपने कहा किसी को स्टॉक करना, आपने कहा स्पाई करना. Anything else? Anyone else would like to contribute? To try and find information about an individual through his social media accounts or any information that he has provided on like the internet about himself. You go on the internet or on all of or any of social media and try to find that information about him and use it against him for like not positive purposes. That I think is such. So you all have got a fair idea what cyber stalking is, but it is an individual offence as well. Section 24 जो है Prevention of Electronic Crimes Act, it deals with cyber stalking. It includes all the ingredients which have been mentioned by Sarah earlier, you, and that way. So इसमें वो सारे ingredients हैं कि अगर कोई किसी शख्स को stalk कर रहा है, कोई किसी को spy कर रहा है किसी के account को. A simple example could be कि जहाँ कहीं आपने किसी को friend request भेजी and she is not easy with it, वो delete कर दी, तो ज़रूरी नहीं है कि आप consistent रहें उसमें. Consistent रहने के लिए और भी बहुत सी चीज़ें क्या बार-बार उनको रिक्वेस्ट भेजते हैं. सो दैट वुड बी साइबर स्टॉकिंग. तो अमेंडमेंट एक्ट जो आया उसमें उन्होंने साइबर स्टॉकिंग का ऑफेंस जो है वो भी ऐड किया विद द रेस्ट ऑफ द डेफिनेशन. और फिर उसके बाद ये कहा गया कि अगर कोई किसी एम्प्लॉय का एटीट्यूड जो है इफ इट इज बेस्ड ऑन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, इट शुड नॉट बी, इट कुड नॉट बी सेक्सुअल हरासमेंट, बट दिस इज हरासमेंट ऑफ अगर एनवायरमेंट ऐसी है कि जहाँ किसी खातून के लिए ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर आइडेंटिटी काम करना मुश्किल है, तो दैट वुड बी हरासमेंट. उसमें हरासमेंट की बात हुई. तो ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम हरासमेंट की डेफिनेशन. अब इसमें फर्दर उन्होंने वर्क प्लेस जो है उसको उसकी डेफिनेशन को एक्सटेंड किया, उसके स्कोप को एक्सटेंड किया. पहले जो वर्क प्लेस थी वॉज कन्फाइंड टू any geographical area जहाँ कोई organization काम कर रही है. It could be a building, it could be a factory, it could be anything else.
اور اس میں ایک براڈر جغرافیکل ایریا جو ہے وہ شامل ہوا کرتا تھا. اس کی امینڈمنٹ ایکٹ کے بعد اس کی ورک پلیس جو ہے اس میں ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس کو بھی ایڈ کیا ہے. یعنی what a person could imagine as a work place was mentioned here. کہ جو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ یہ چیزیں ورک پلیس کی ڈیفینیشن میں آ سکتی. اس میں ورک پلیس کو ڈیفائن کیا گیا, ہراسمنٹ جو ہے اس کی ڈیفینیشن کو ایکسٹینڈ کیا گیا, اور پھر امپلائی جو ہے, کیونکہ جو ارلیئر ایکٹ تھا 2010 والا, اس میں گگس, پیس ریٹس, فری لانسرز جن کو ایکسپریسلی یا امپلائڈلی امپلائی کیا جاتا تھا ان کے بارے میں کوئی پروویژن موجود نہیں. اس میں امپلائی کی ڈیفینیشن کو بھی ایکسٹینڈ کیا گیا, اور یہ کہا گیا کہ اگر کوئی فری لانسر ہے, whether she has been employed expressly or impliedly, she would also be an employee. She would fall in the definition of an employee. تو یہ جو امینڈمنٹ ایکٹ تھا اس میں یہ چینجز کی گئی, اور اٹ واز میڈ مور آل ہاکنگ. یہ جو سبجیکٹ تھا ہراسمنٹ کا, اس کے کانٹورس کو اور زیادہ ڈیلینیٹ کیا گیا. یہاں تک اگر کسی کا کوئی کوشچن ہو پلیز. سب کے کانسیپٹ کلیئر ہے؟ سر میرا ایک کوشچن جی ہے. پلیز. آپ اور یہ میں ویسے جب یہ ٹاپک پڑھاتی ہوں تو یہ اسٹوڈنٹس کا ہوتا ہے, ابھی کسی کے مائنڈ میں شاید آیا نہیں ہے. ایکسپلین کریں, یو آر ایکسپلیننگ وتھ ریسپیکٹ ٹو ویمن, سیکشل ہراسمنٹ سے فیمیلس فیس کریں. اس کا جو میجر ایڈریسز دی وومن ایز ویل, تو اس میں پرسن کا لفظ استعمال کیا گیا. کہیں بھی قانون میں نہیں کہا گیا کہ اٹ شوڈ بی این ہراسمنٹ اگینسٹ اے مین اور وومن. پرسن کی ڈیفینیشن میں اینی پرسن, لا میں سوئی جورس کہتے ہیں, اس کیپیبل آف میکنگ ہز مائنڈ, capable of making a rational judgment as to the effect of any act upon his persona or personality. So اس میں it's not discussed. It's not discussed. اور جو اس کا اب یہ تو ہے ہراسمنٹ کی ڈیفینیشن. ہراسمنٹ کی ڈیفینیشن تھی کہ ہراسمنٹ ہے کیا, کس قسم کی ہراسمنٹ ہو سکتی ہے, امپلائی کون ہے, امپلائر کون ہے, اس میں کون کون سی ہے, ورک پلیس میں کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ شامل ہیں, اور اس کا پروسیجر جو ہے دیٹ از نیڈ ٹو بی نون بائی. اس کا پروسیجر کیا ہے whenever any such incident takes place, تو where you will move an approach, آپ کی گریوینس کو ایڈریس کون کرے گا. دیکھیے اس میں اسی ایکٹ میں یہ پرووائڈ تھا کہ جو بھی آرگنائزیشن ہے جس میں کچھ امپلائیز ہیں یا جو کام کر رہی ہے یا امپلائی کر رہی ہے, اس میں انکمبنٹ تھا کہ آفٹر دی پرومولگیشن آف دس ایکٹ ود 30 days انہوں نے ایک انکوائری کمیٹی بنانی, ایک انکوائری کمیٹی جو ایسے کسی بھی سبسٹانسٹیو ایلیگیشن کو انکوائر کرے, اور اس کے بعد کمپیٹنٹ اتھارٹی جس کے پاس یہ رائٹ ہوگا کہ انکوائری کمیٹی کی جو فائنڈنگس ہیں اس کو اپروو کرے, ماڈیفائی کرے یا ان کو اس میں کوئی ویریشن لے کے آ جائے. تو فرسٹلی دیر شوڈ ہیو بین این انکوائری کمیٹی. سیکنڈلی دی اتھارٹی, دی کمپیٹنٹ اتھارٹی, یہ دونوں چیزیں انہوں نے اسٹیبلش کر دی. اور تھرڈلی دی انفورسمنٹ آف دی کوڈ آف کانڈکٹ جو اس کے شیڈیول میں پرووائڈ. اور یہ جو پروویژنس تھیں کہ ہر آرگنائزیشن میں ایک انکوائری کمیٹی بنانی ہے اور جو کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے وہ بھی ڈیزگنیٹ کرنی ہے, دیٹ واز اے مینڈیٹوری پروویژن آف لا. لا میں چونکہ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اینی ون ہیز اینی برش ود لا. کوئی ہے لا میں اسٹوڈنٹ یا جیسے لا پڑھا ہے جی کارپوریٹ لا کانسٹیٹیوشن کی بات کریں, کانسیپچوئل کلیئرنس کی بات کریں, تو دیکھیے لا میں پروویژنس دو قسم کی ہوتی ہیں کہ جہاں کہیں کسی اتھارٹی کو ڈائریکٹ کیا جاتا ہے کچھ کرنے کے لیے, تو either these are mandatory provisions or directive provisions. تو the test has been provided by Supreme Court in many judgments. اس میں یہ ہے کہ اگر ایک provision جو ہے, if it is a mandatory provision, اور آپ اس کو فالو نہیں کرتے تو it is followed by superior consequences. تو یہ جو پروویژن ہے جو کسی بھی اس میں کسی بھی آرگنائزیشن میں کسی امپلائر کو جو انکوائری کمیٹی بنانی تھی اور جو کمپیٹنٹ اتھارٹی ڈیزگنیٹ کرنی تھی, یہ مینڈیٹوری پروویژن ہے. کیونکہ اگر کسی آرگنائزیشن میں یہ نہیں ہے تو آپ سیشن کورٹ جو ہے کسی بھی
لیٹس سپوز اٹ از اسلام آباد, تو اسلام آباد کے جو سیشن جیسے آپ ان کے پاس انفارمیشن موو کر سکتے ہیں کائم پارٹ آف نمبر, اور یہاں جو ہے وہ ایسی انکوائری کمیٹی نہیں آپ کے پاس ہے. تو اگر نہیں ہے تو آپ وہاں موو کر سکتے ہیں, ان کو ایک سیشن موو کر سکتے ہیں. دی فائن از 500,000 روپیز. تو یہ جو ہے ایک انکوائری کمیٹی بنانی تھی, کمپیٹنٹ اتھارٹی کا ہونا ضروری تھا. اس کے بعد if anybody, any person is or has been subjected to any sort of sexual harassment, آپ کے پاس آپشن دو ہے. آپ اپنی آرگنائزیشن جو ہے اس کی انکوائری کمیٹی کو اپلیکیشن فارورڈ کریں, لیونگ دی ایلیگیشن, جس میں جو اکیوز ہے اس کو ایک شو کاز نوٹس دیا جائے گا. ود 3 days you will be bound to reply. اور اس کے بعد یہ ہوگا کہ دونوں سائڈ کے وٹنسز کو کراس ایگزامن کیا جائے گا بائی بوتھ دا سائڈس. اور پھر انکوائری کمیٹی جو ہے وہ ایک پنشمنٹ انلسٹ کرے گی. پنشمنٹس کیا ہیں اس کے دوران اس کے بعد. سیکنڈ آپشن آپ کے پاس یہ ہے کہ اگر انکوائری کمیٹی آپ کی آرگنائزیشن میں نہیں ہے یا اگر ہے اور آپ وہاں نہیں جانا چاہتے تو سائملٹینیسلی یو کین انووک دی جورسڈکشن آف اومبڈسمین. پروونشل لیول پہ اگر آپ کسی پروونشل آرگنائزیشن سے آپ کا تعلق ہے تو آپ پروونشل اومبڈسمین کے پاس جا سکتے ہیں, اپنی کمپلینٹ فائل کر سکتے ہیں. یو آر ان فیڈرل کیپٹل تو آپ فیڈرل اومبڈسمین کے پاس اپنی جو ایلیگیشن ہے, جو جسٹ آف ایلیگیشن ہے وہ فائل کر سکتے ہیں. اینڈ دین the same procedure will be followed. اب اس میں جو پینلٹیز کی بات کی گئی وہ اس میں مائنر پینلٹیز بھی ہیں اور میجر پینلٹیز بھی ہیں. مائنر پینلٹیز میں سینشور ہے, ود ہولڈنگ آف انکریمنیشن, پروموشن, ٹائم اسکیل کی ریڈکشن ہے اس میں مائنر پینلٹیز میں. اور میجر پینلٹیز جو اس میں ریموو فرام سروس ہے, ڈسمسل فرام سروس ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے کمپلسری ریٹائرمنٹ ہے, فائن بھی ہے, کمپلسریٹری فائن. تو یہ پنشمنٹس پرووائڈڈ ہے اس میں. اب ایک کوشچن جو میں اینٹیسپیٹ کر رہا ہوں, آئی ایم شیور کہ وہ کوئی نہیں پوچھے گا, اس کا آنسر میں کر دوں گا بعد میں. تو یہ مائنر اور میجر پینلٹیز جو ہیں اس میں یہ پرووائڈڈ ہیں, جو میں نے آپ کو بتایا. دی کاسٹ آف ریپوٹیشن کے مائنر سینشور, ریڈکشن ان ٹائم اسکیل, لوئنگ ان پروموشن, ود ہولڈنگ پروموشن, فائن. اور جو میجر پینلٹیز ہے اس میں کمپلسری ریٹائرمنٹ, ڈسمسل فرام سروس, ٹرمینیشن فرام سروس اور کمپلسری ریٹائرمنٹ, جو یہ ساری جو یہ میجر پینلٹیز میں شامل ہیں. اب جو اس میں موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ہے دیٹ از دی شیڈیول, دی کوڈ آف کانڈکٹ. جو بھی آرگنائزیشن ہے اس کا ایک کوڈ آف کانڈکٹ ہے, وہ کوڈ آف کانڈکٹ جو ہے وہ پروملگیٹ کرنا لازمی ہے. اس کی کاپیز جو ہے وہ کوڈ آف کانڈکٹ ہے کیا کہ دی امپلائر ول ناٹ مس یوز, ول ناٹ ابیوز ہز اتھارٹی, وہ اپنی اتھارٹی کو ابیوز نہیں کرتے. سیکنڈلی کسی قسم کی ریٹیلیشن نہیں, کیونکہ somebody refuses to extend sexual favor تو کسی قسم کی ریٹیلیشن ان کے ساتھ نہیں ہوگی, ابیوز آف اتھارٹی نہیں ہوگی, اور مس یوز آف پوزیشن یہ نہیں ہوگی. تو یہ ساری چیزیں آپ کو اگر آپ کسی آرگنائزیشن کو ہیڈ کر رہے ہیں تو کنسپیکٹسلی آپ نے کسی ایسی جگہ کی کاپیز ڈلیور کرنی ہے یا لکھ کے لگانی ہے جہاں سے لوگ اس کو دیکھ سکیں, اس کو سمجھ سکیں. So this was followed by a code of conduct. These will completely be harassment laws. This way, I would refer Izhar Faruqi case versus Zevers. ان کیسز کی ایگزامپلس دینا اس لیے ضروری ہے کہ اس سے آپ کو سمجھ آئے گی کہ کانسیپٹ ہے کیا. اس میں a female student was harassed by a male professor. Izhar Faruqi versus Zevers. This is the case. اور اس میں کچھ میسیجز تھے, کچھ میسیجز کیے گئے from the professor to the student. She moved an application and ultimately he was removed from services. Izhar Faruqi versus Zevers یہ کیس تھا. سیکنڈلی عثمان بن چودھری ورسز فیڈریشن آف پاکستان جو ہے اس میں ایک اینکر پرسن تھی, انہوں نے اپنا جو امپلائی تھے, جو ڈائریکٹر تھے پی ٹی وی کے, ان کے اگینسٹ یہ ایلیگیشن جو ہے یہ لیول کی کہ ہی یوز ٹو مولسٹ دی فیمیل اینکرس. اور اس میں ہوا یہ کہ ان کے ٹرائل کے بعد جو پینلٹی سجیسٹ کی گئی تھی دیٹ واز آف ود ہولڈنگ آف پروموشن, لیکن اس کو ویریفائی کیا اومبڈسمین نے اور اٹ واز ٹرنڈ انٹو کمپلسری ریٹائرمنٹ فرام سروسز. اس میں ایک پرنسپل یہ بھی لے ڈاؤن کیا گیا کہ ڈیلے کا کانسیپٹ جو ہے کہ آپ کے ساتھ لیٹس سپوز ہیراسمنٹ ہوئی ہے, آج آپ نے کمپلینٹ فائل کی 3 مہینے بعد یا 4 مہینے بعد, اس میں چونکہ کمپلینٹ کی فائلنگ میں ہیراسمنٹ جو تھی اس سے اور کمپلینٹ فائل کرنے کی ڈیٹ میں جو ٹائم اسپین تھا, جو گیپ تھا وہ کافی زیادہ تھا.
کورٹ نے یہ ہولڈ کیا ہے کہ بیکاز آف سرٹن سوشل ٹیبوز اٹ از ویری ڈیفیکلٹ فار اے فیمیل ٹو کم اپ ود دی آئیڈیا دیٹ شی ہیز بین ہراسڈ. تو یہ خاتون کے لیے بڑا مشکل ہے. اسی طرح ریپ کے کیسز میں جہاں کہیں ڈیلے ہوتا ہے چونکہ پریکٹسنگ مسلم دی کرمنل سائڈ, تو اگر ایف آئی آر کہیں بھی کسی بھی آفینس کی ایف آئی آر لیٹ درج ہو, یعنی اکرنس جو ہے اس میں اور ایف آئی آر کی لاجنگ میں اگر کوئی ٹائم کنزیوم کیا گیا ہے تو آلویز ریئیکٹس اگینسٹ دی کمپلیننٹ. یہ بات کمپلیننٹ کے خلاف جاتی ہے اور لا میں, اور ججز اکثر اس کو کہتے ہیں کہ دیٹ ٹائم ہیز بین ٹیکن ٹو کوک اے فالس اسٹوری. لوگوں کو امپلیکیٹ کرنے کے لیے, ایک فالس اسٹوری جنریٹ کرنے کے لیے ایف آئی آر جو ہے وہ ڈیلیٹ کرائے گی, اس میں ڈیلے آئے. لیکن when it is a case of rape, ریپ کا کیس ہے یا اس قسم کا کوئی کیس ہے where the victim is a female, تو she has been given a preference. کیونکہ کسی بھی خاتون کے لیے in our society, in even any society, the European society, the Biopic societies ہیں وہاں بھی, it is very difficult for a woman to come up with that much courage کہ she has been harassed or she has been molested or to the worst of it. تو اس لیے اس میں جو پرنسپل ہولڈ کیا گیا عثمان نوید چودھری والے کیس میں تو یہ تھا کہ اگر کوئی خاتون لیٹ بھی ہو جاتی ہیں اور کمپلینٹ از انٹینبل, اس کور پہ آپ کمپلینٹ کو ڈسکس نہیں کریں گے کہ یہ چونکہ لیٹ ہو گئی ہے خاتون جورسڈکشن انووک کرنے میں, ادھر انکوائری کمیٹی یا اومبڈس مین کی, تو شی شوڈ بی تھرون آؤٹ آف دا کورٹ. ایسا نہیں ہوتا. پھر اس کے بعد رابعہ ستار ورسز فیڈریشن آف پاکستان, یہ ایک اور کیس تھا. اس میں جو امپلائی تھی, شی واز این امپلائی, اور اس میں a comment was passed and that particular comment was inverted comma. Since I read the judgment, اس میں یہ تھا کہ you have lost your weight, you have lost your weight and have maintained your curves. So this was the particular sentence. انہوں نے وہ جاب چھوڑی اور اس کے 3 مہینے بعد انہوں نے کمپلینٹ فائل. So the objection was raised کہ since when she was an employee, she never filed a complaint. Now a complaint could not be filed by her, and it was held by the court that there could be certain pressures within an organization کہ جہاں کام کر رہے ہیں اسی آرگنائزیشن کے ہیڈ کو چیلنج کرنا یا اس کو ڈریگن کرنا کسی پروسیڈنگ میں, اٹ از ناٹ پاسبل فار اے. تو ایون آفٹر ہر ریزگنیشن ہر کمپلینٹ واز انٹرڈیوسڈ. یہ تو ہے. تو دیز ور دی کیس لاز, اور چونکہ اٹ از اے ینگ لا بائی ناؤ, اس کی ایج ابھی تک اگر دیکھا جائے ہراسمنٹ لاز میں یہ ٹوٹل 13 سال کی ہے, اٹ از ناٹ یٹ میچیور. تو اس کیس میں جو کیسز رجسٹر ہوئے ہیں وہ بھی 6-7 ہیں, اور اس طرح کے کیسز چونکہ آن دا فور آتے بھی نہیں ہیں, موسٹلی دیر لاک ڈاؤن, اور اس میں کچھ کیسز رپورٹ نہیں بھی ہوتے ہیں. تو دیر آر ڈنس آف کیسز, لیکن جو لا ہے دیٹ از اے ویری ویل ہیمرڈ لا, اٹ از اے ہول لاگنگ لا. کیونکہ ایون اف seen with a critic eye or by a person having a discriminating palatal law, پھر بھی آپ کو اس law میں کسی قسم کا کوئی flaw نظر نہیں آتا. Even after the amendment, it has been made so exhaustive کہ آپ اسٹوڈنٹ ہیں, آپ پیس ریٹ ہیں, یہ کہیں فری لانسر, آپ گھر بیٹھ کے کام کر رہے ہیں, ڈومیسٹک ورکر, even then you can invoke the jurisdiction, even then you can stand up against the harassment that has been inflicted upon. تب بھی آپ کہہ سکتے ہیں. ورک پلیس کی انوائرمنٹ میں سب سے بڑا جو فلا تھا وہ یہ تھا کہ جو آن لائن کام کر رہی ہے یا جو پرسن آن لائن کام کر رہے ہیں ان کی ہراسمنٹ کر رہا ہوگا, اس میں اس کو بھی انکلوڈ کیا گیا. پھر آرگنائزیشن کی ڈیفینیشنز کو ایکسٹینڈ کیا گیا ہے, امپلائرس کی ڈیفینیشنز کو ایکسٹینڈ کیا گیا. سو دس از اے کمپلیٹ اینڈ لاگنگ لا. سو دس واز کمپلیٹلی دا لا آف ہراسمنٹ. ناؤ اینی کوسچن؟ Is it clear to everybody? Can you please tell me a few ingredients of harassment? The reading of the yellow scarf. آپ بتا سکتی ہیں harassment کے ingredients جو آپ نے سمجھا ہے؟ Very good question. Very good question. Pertains to evidence. اور this was a question that I was not anticipating کہ پوچھا جائے گا. دیکھیں سب سے بڑا کوشچن اس میں یہ ہے کہ جہاں
کہ ہراسمنٹ میں اس آپ نے کہا وربل ہراسمنٹ تھی اور اس کا کسی قسم کا کوئی ایویڈنس نہیں. یہی کوشچن ہے آپ کا, کسی قسم کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے تو ہوگا کیا؟ دیکھیے اس میں جو لا نے پیرامیٹر لے ڈاؤن کی وہ یہ ہے کہ ہراسمنٹ ہوگی. کہ ہراسمنٹ جو ہے وہ اینی انویلکم سیکشل ایڈوانس کا پہلی جو کیچ فریز ہے, جو پہلی لائن ہے, اٹ سیز اینی انویلکم سیکشل ایڈوانس. ٹھیک ہے, اس میں کہیں بھی لا نے اس کو گروپ نہیں کیا کہ اینی انویلکم سیکشل ایڈوانس دیٹ بی ڈاکومنٹڈ اور فلم دیٹ کیریز این ایویڈنس ود اٹ. ایسی کوئی بات لا میں نہیں ہے. So something that is not in the law, that is not to be imported in the law. This is what the law says. تو اگر ایسی کوئی سچویشن ہوتی ہے, let's suppose a verbal harassment takes place, verbally کسی نے harass کیا آپ کو, somebody cat calls you, ٹھیک ہے, somebody flaunts a remark, یا کوئی اس طرح کی بات ہے, یا anything which could be made to fall within the bounds of harassment, تو آپ نے کرنا کیا ہے, you're supposed to report it immediately. یعنی جو ایک ہی کرائٹیریا لا نے ریٹ ڈاؤن کیا ہے وہ یہ ہے کہ پھر آپ کو امیجیٹلی رسپونڈ کرنا ہوگا. اس کو امیجیٹ رسپانس کیا ہوگا آپ کا, کہ آپ کو امیجیٹلی کمپلینٹ فائل کرنی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اب یہ 2013 میں ایک بندے نے ریمارک پاس کیا تھا تو چونکہ میں آج کرنا چاہتی ہوں تو دیٹ وونٹ بی فیزیبل. وہ اس طرح نہیں ہوگا. تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کہتی ہیں تو, کیونکہ بہت سارے ایسے کیسز میں ٹاپک آف لا ایون یہ ہراسمنٹ جو ہے, ہراسمنٹ اور ریپ کا کوئی کمپیریزن ہو نہیں سکتا. دیٹ از دی ایکسٹریم ورسٹ ڈگری. ریپ کی کیسز میں بھی کورٹ نے یہ ہیلڈ کیا کہ سولیٹری اسٹیٹمنٹ آف دی وکٹم از سفیشینٹ ٹو کنوکٹ این اکیوزڈ, جہاں میڈیکل ایویڈنس نہیں ہے. ابھی ریسنٹلی ڈی این اے کی پروویژنز ایڈ کی گئی ہے پاکستان پینل کوڈ, کرمنل پروسیجر کوڈ میں, کہ جہاں آپ نے ڈی این اے ٹیسٹنگ کروانی, بٹ دیٹ از آلسو کنسلٹیڈ. اگر جو وکٹم ہے اس کی کنسلٹ نہیں ہے تو آپ ڈی این اے ٹیسٹ نہیں کروا سکتے. اور پھر کچھ امینڈمنٹس یہ ہیں کہ ان کیس آف ریپ یا ایسی اگر کوئی چیز ہو جاتی ہے تو امیجیٹلی آپ ان کا, اور دیر شوڈ بی اے سائیکو سوشل کاؤنسل, جو کاؤنسل کریں گے ان کو, ان کی کنڈیشن جو اس کو واچ کریں گے ویدر شی از کیپیبل آف میکنگ اسٹیٹمنٹ اور ناٹ. اف شی از ناٹ تو پھر اس کو ریہیبلیٹیٹ کریں گے اور پھر ان کی اسٹیٹمنٹ. دس واٹ دا لا سیز. لیکن بہت سارے ایسے کیسز میں جہاں میڈیکل ایویڈنس نہیں تھی, سرکمسٹانشل ایویڈنس نہیں تھی, لیکن پروسیکیوٹرس جو ہے she came up with the idea کہ یہ ہوا ہے تو کورٹ نے, کیونکہ this is a major offense, تو کورٹ نے ایسے شخص کو, ایسے ایکیوز کو کنوکٹ کیا, اس کو سزا دی on the solitary statement of prosecutors. دیکھیے فالس ایکوزیشن جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں ایز اے پریکٹیشنر, میں نے اپنی چونکہ دی ایلیگیشن بھی موسٹلی فیسز اپنی پوری وکالت میں جو ایک سینٹینس میں سنا کافی سارے لوگوں سے, اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ وکیل جھوٹ بولتے, دس از اے کامن کنسیپٹ. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ وہ لوگ کہتے ہیں جن کو یہ نہیں پتا کہ قانون شہادت کیا ہے, کانسٹیٹیوشن کیا ہے, نیور ہیڈ اینی برش ود لا, جنہوں نے قانون کی کتاب دیکھی بھی نہیں تھی, یہ وہ لوگ کہتے ہیں. ہم سے زیادہ سچ کوئی نہیں بولتا کیونکہ ہمارے پاس صرف فائل ہوتی ہے, ہمارے پاس صرف ایک فائل ہوتی ہے. جہاں تک ایلیگیشنس کی بات ہے کہ آپ نے کہا کہ فالس ایلیگیشنس بھی ہو سکتی ہیں, تو دیکھیے فالس ایلیگیشن جہاں بھی ہے وہاں کراس ایگزامینیشن کا رائٹ دیا گیا, کراس ایگزامینیشن کا. اور کسی نے سچ کے بارے میں بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ سچ بولنے کا فائدہ یہ کہ آپ کو یاد نہیں رکھنا پڑتا کہ آپ نے کیا کہا. تو بہت سارے کیسز میں ایون مرڈر ٹرائلس میں جہاں بندے کی ڈیتھ ہوئی ہوتی ہے, جو سائٹ آف اکرنس ہے وہاں سے بلڈ سیکیور کیا جاتا ہے, وہاں سے بلٹس کو جو کہ خال لیمبوس کو سیکیور کیا جاتا ہے, میڈیکل ایویڈنس ہوتی ہے, ایون دین سزا نہیں ہوتی ہے اس میں, کیونکہ وہ لوگ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, جھوٹے گواہ ہوتے ہیں, یا اس طرح یہ جو ایویڈنس ہے یہ مینوفیکچر کی جاتی ہے, بنائی جاتی ہے, مینیپولیٹ کی جاتی ہے. تو اس طرح یہ جو فالس ایلیگیشن والی بات ہے, چونکہ کراس ایگزامینیشن موجود ہے اس میں, تو کراس ایگزامینیشن میں یہ جو انکوائری کمیٹی ہے اور پھر اس کے بعد جو ایپلیٹ اتھارٹی, کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے وہ, اور پھر فائنلی جو ہے وہ اومبڈسمین کی جو پروویژنس میں موجود ہے. یہ ہائرارکل اسٹرکچر جو ہے پاکستان کا کورٹس کا, یا ایون قاضی جو جوڈیشل فورمز ہیں ان میں یہ جو فورم پرووائڈرز ہیں اپیل کے لیے, یہ اسی لیے ہے کہ اگر کہیں کوئی فالس ایلیگیشن ہے اور کسی کو سزا ہو جاتی ہے کسی فالس ایلیگیشن پہ, تو اس کے پاس ایک رائٹ ہو ونڈیکیٹ کرنے کا ہو.
وہ خود کو ونڈیکیٹ کر سکے, یا جو ٹروتھ ہے اٹ شوڈ بی براٹ ٹو دی لائم لائٹ. اسی لیے اگر کرنل کورٹس کی ہائرارکی دیکھیں پاکستان میں تو میجسٹریل کورٹس ہیں, پھر اس کے بعد آپ کی سیشن کورٹس ہیں, پھر ہائی کورٹ ہے, پھر سپریم کورٹ ہے. تو اتنے سارے فلٹریشن پروسیس میں جب ایک کیس گزر کے جاتا ہے تو دیر ہارڈلی ریمینز اینی چانس کہ فالس ایلیگیشن جو ہے وہ وہاں تک سسٹین کرے. ابھی آپ نے کہا ہے کہ دس از اے نیو لا لائک 13 ایئرس ہوئے اگر آپ دیکھیں ڈیلی بیسس پہ ایسے بہت ساری چیزیں ہماری سوسائٹی میں ڈیلی بیسس پہ کیا آوری بیسس ہو رہی ہے. از اٹ ناٹ دا فیلئر آف دا اور جسٹس پروسیجرز اینڈ دیز آل تھنگ کہ آپ نے صرف 6-7 کیسز کا ہی ہمیں کہا کہ ٹوٹل 6-7 کیسز ہی رپورٹ ہوئے جس کی بیسس پہ یہ 13 سال میں, اور ہم جب کہ سوسائٹی میں دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ ہر وقت کچھ نہ کچھ ایسی چیز ہو رہی ہے. سو از اٹ ناٹ دیٹ اف claimant adopt let's say any court of law procedure he got abused by himself, is it not like that? عابد صاحب آپ نے ایک کوشچن یہ کیا کہ چونکہ یہ 30 ایئرس کو ہو گئے ہیں, 6-7 کیسز کے رپورٹڈ ہیں. دیکھیں آپ کا لیجسلیچر جو ہے یا آپ کی جوڈیشری جو ہے, لیجسلیچر یہ کر سکتا ہے کہ قانون بنا دے, لا بنا دے, اور آپ کی جوڈیشری جو ہے وہ یہ کر سکتی ہے کہ اگر کوئی کیس رپورٹ ہو تو اس کا فیصلہ کریں, اس کو ٹرائی کریں. لیکن آپ کسی کو کمپیل نہیں کر سکتے کہ آپ کی کمپلینٹ فائل کریں میرے پاس, ایسا کوئی پروسیجر نہیں ہے. That's what I'm asking. Is it not the failure of the procedure of the law of the court that the claimant by himself will be وہ آپ جو procedure adopt کرتا ہے like جو آپ کے court سے procedure. What your vocation is, sir? Are you teacher? Yeah, I'm. So you are a faculty member. Sir, sir یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح آپ نے ایک اسٹوڈنٹ کو ایڈمیشن دیا اور وہ فیل ہو گیا کیونکہ اس نے پیپر نہیں دیا, تو آپ کسی کو ایڈمیشن تو دے سکتے ہیں, اس کو کمپیل نہیں کر سکتے کہ وہ پیپر دے یا لیکچرز بھی دے. So you want to say that courts are efficient? جی, Courts are efficient. more than efficient, sir. I'm a lawyer also, and I know every day what the courts are being. So اگر آپ ایک کیس فائل کرتے ہیں نا تو the plaintiff has to go for it after years. Even if the genuine ہوتی ہے your rights and they are not even prevented, they are not being given by the court. صرف اندر کی بات ہے, I'm not giving them right. I'm giving you the true picture of the society. دیکھیں سر, I have 30 years of extensive practice at my credit, اور میں اس پہ میری ویڈیو بھی ہے عدلیہ وکالت اور اس کا قانون کا مقدمہ, وہ ویڈیو دیکھ لیجیے گا آپ کی. I want to say that کہ ہم جس چیز کو بیٹ کر رہے ہیں اس کی پریکٹیکلٹی کچھ نہیں ہے. This is the unluckiest thing what I see. دیکھیے عابد سر, آپ نے جو کہ بتایا کہ آپ لائر بھی ہیں, میں یہ کہوں گا کہ ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے we used to discuss problems. We are people with no solutions. ہم ایسے کوئی حل کی بات نہیں کرتے. And also we used to manipulate the situations. تو ہم جو ہے ہم زیادہ بات کرتے ہیں سسٹم کے فلاز میں. ایک منٹ میں کو آنسر کروں, ناٹ یٹ سیٹسفائڈ. تو سر یہ ہے کہ آپ کا ایکسپیرینس جو ہے آل ریسپیکٹ فار یور ایکسپیرینس جو آپ کا رہا کورس میں. کورٹس میں جو ڈیلے ہے ٹو بی ناٹ اوپن اپ دی ڈسکشن, کورٹس میں جو ڈیلے ہے اس میں جوڈیشری کی انفیشنسی سے زیادہ میں اور آپ شامل ہیں کہ جہاں ایویڈنس ویک ہے وہاں میری بھی کوشش یہی ہوگی کہ میں اگر سول کا وکیل ہوں تو میں 7-11 موو کر دوں, اس کو لے کر آ جاؤں. اگر میرے پاس ایویڈنس ویک ہے, میں کیس ویسے نہیں جیت سکتا, تو میں اس کو اتنا لنک آن کر دوں گا کہ ایگزاسٹ ہو جائے دوسری بات, وہ ایگزاسٹ ہو کے اپنا ویگر ہی کھو دے کے اس کو پرسیو کرنے کا. اور اسی اس میں دیکھیں گے جس طرح آئی ایم فرام دا مارشل بیٹ, تو ہمارے وہاں کچھ اصول ہوتے ہیں شکار کہ آپ کسی بیٹھے ہوئے پرندے میں فائر نہیں کر سکتے. آپ نے اگر خرگوش کا شکار کرنا اور بھاگ کے کسی جھاڑی میں چھپ گیا تو آپ اس کو وہاں سے نہیں نکالنا, اٹ ول بی کنسیڈرڈ اے فاؤل پلے. تو جو فاؤل پلے ہمارے پارٹ پہ ہے اس کے لیے ہم سسٹم کو بلیم نہیں کر سکتے. کہ جہاں کی آپ کا کیس ویک ہے, یو شوڈ پلیڈ یور کیس, بی کریجس اینڈ پلیڈ یور کیس, جو بھی ہوتا ہے اس کا ڈیسیژن کورٹ کو کرنا. تو ایسے کیسز میں سر جو آپ کا تھا کہ چونکہ کم کیسز رپورٹ ہوئے ہیں, اب اگر ہراسمنٹ پہ کوئی خاموش ہو جائے تو لا اس کو کمپیل نہیں کرتا کہ ہمارے پاس آؤ,
انویٹیشن نہیں بھیجتا کہ آؤ ہمیں ہماری جورسڈکشن انوالو کریں. یہ اسٹیپ جو ہے یہ ہر مدعی نے خود لینا. Actually, there is a flaw there. There is not a vacuum atmosphere. This part کہ وہ اپنے آپ کو جائیں, کلیمنٹ جائے اور اس کی کمپلینٹ واچ کرے اور اس کے بعد اس کو پرسو کرے, بیکاز میں نے کہا کہ وہ خود بائی ہمسیلف کو ابیوز ہو جاتا ہے اس پروسیجر کو اڈاپٹ کرے. سر We have no any process of speedy remediation. So this is, then you should give us a clue so that all can be benefited by this. سر میں نے اسی لیے کوٹ کیا, عظما نوین چودھری کا کیس کوٹ کیا, میں نے اظہار فاروقی کا کیس کوٹ کیا, میں نے رابعہ ستار کا کیس کوٹ کیا. یہ سارے پریسیڈنٹس ہیں. لیکن اسپیڈی ریمیڈی جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ کمپلینٹ فائل کرتے ہیں, ود ان 3 days اس نے اس کو آنسر کرنا ہے, اور ود ان 3 months اس کو ڈیسائڈ کرنا ہے کورٹ انکوائری کمیٹی نے, آپ کے اومبڈسمین نے. اس سے زیادہ اسپیڈی ریمیڈی جو ہے وہ کسی اور پروسیجر میں پرووائڈ نہیں ہے. 3 مہینے میں سمری ٹرائل میں نہیں ہوتا کسی بھی اس کا. آپ تو لائر, آپ کو بہتر پتا ہوگا, سمری ٹرائل میں نہیں ہوتا. لیکن اگر ہراسمنٹ کا ٹرائل 3 مہینے میں ہوتا ہے اور اس میں سزا ہو جاتی ہے, بندہ ایڈمٹ ہو جاتا ہے ایز پر دی اسٹرینتھ آف ایویڈنس, میرے خیال میں اٹس کوائٹ اسپیڈی ریمیڈی. پلیز. سر 2 کوشچنز ہیں میرے, انہیں کو تھوڑا سا ایکسپلین کروں میں. جس طرح سے انہوں نے بولا کہ ہم لوگ کا جو پروسیس ہے آپ کو ایکسپلین کریں گے تو میں کیا بولوں. تو وہی ایشو تھا کہ انہوں نے کہا اتنا مشکل پروسیجر ہم لوگوں کے پاس ہے. اب میرا کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, میرے ایک دوست تھا UK میں, وہاں پہ یہ ساری چیزیں اپلیکیشن کے تھرو ہو جاتی ہے. اتنا جانا, پھر فائل کرنا ساری چیزیں, ٹھیک ہے, وہ سارا پروسیس لگتا نہیں. اور دوسری بات یہ تھی کہ ہمارے پاس تو اویئرنیس ہی نہیں ہے. یہ جو لاز بنے 13 ایئرز ہو گئے, 13 سال میں ابھی یہاں پہ تقریباً 50 کے قریب اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے میرے نام. تو ان کو بھی شاید موسٹلی کو ایون کہ مجھے بھی چیزیں آج پتہ چل رہی. پاکستان کی 24 کروڑ آبادی میں سے شاید 1 کروڑ کو بھی چیزیں نہیں پتہ. تو لا کا تو یہ بھی کام بنتا ہے کیونکہ UK وغیرہ ہو گیا, باقی کنٹریز ہوگی, ادھر تو ان کی کمپینس چلتی ہیں, اویئرنیس کمپینس چلتی ہیں. تو اس وجہ سے ہم لوگوں کے پاس تو یہ بھی کچھ بھی نہیں ہے. اس چیزوں کو بھی تو یہ لا کا ہی کام ہے, یہ ان کے بھی میتھڈس بننے چاہیے, ہونے چاہیے کہ اس کو بھی کمپلیٹ کرے. اب لا بنانا تو صرف مقصد نہیں ہوتا, اس کو لوگوں تک پہنچانا بھی تو مقصد ہوتا ہے. ہادی رحمان. ہادی ویری رائٹلی پوائنٹ, وی میڈ اے ویلڈ پوائنٹ کہ اویئرنیس نہیں اس کی, اور اس پہ جو ہے وہ اس کو پروپیگیٹ ہونا چاہیے, اور یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. پھر بات یہ ہے کبھی میں چیف جسٹس بن گیا تو میں ضرور کروں. کرنٹلی آئی کانٹ ڈو اینی تھنگ بسائڈز دس. سر ایک سوال ہے یہاں سے. سر یہ پریویسلی ایئر بیک ڈیفیمیشن کیس چلا تھا عیشا شفیع ورسز علی ظفر. اس پر پروسیڈنگ ہوئی, دونوں پارٹیز نے شو بھی کیا کیس کوچ کے اندر, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جس نے کیس فائل کیا تھا وہ کورٹ میں شو نہیں ہوئی. تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کورٹ واز انیبل ٹو گیو اینی کارڈ آف ڈیسیژن, جس کے اوپر علی ظفر نے بھی کیا کہتے ہیں لا سوٹ کیا عیشا شفیع فار سوئنگ ہر فار بینگ اور پرووائڈنگ فالس ایلیگیشن. تو اس چیز کو بھی تھوڑا ڈیفائن کرتے ہیں کہ اگر کوئی فالس ایلیگیشن لگا رہے ہیں, if she or him is unable to prove that in the court, what should be the next process. اور باقی since we are talking about workplace organization, I believe National Assembly of Pakistan is the biggest workplace organization. وہاں پر میرے خیال سے ایک سیشن ہوتا ہے تو کروڑوں روپیہ لگتا ہے پاکستانی ٹیکسز میں پیسے میں. اگر وہاں پر اسی طرح ٹیبل ٹاک, کراس ٹاک ہو کر ہراسمنٹ ہوتی ہے, if someone is not filing a case for them and people are watching their politicians who have voted them for representing them in the National Assembly, اگر وہی اس چیز کو پروسیس کر رہے ہیں اور آگے میڈیا تک کوریج دے رہے ہیں, تو عام بندہ اس چیز کو کیسے ریپلیکیٹ کر کے اپنی ورک پلیس آرگنائزیشن میں if they are not filing any cases against other people, چور ڈاکو, ووٹ پالش یا جو بھی ہے, such things are harassment at some point for someone who is not even taking into consideration. آپ نے بات کی کہ اس چیز کو لا کمپیئر نہیں کرتا کہ کوئی اس کے پاس ہے ادر پرسن
تو اس چیز کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں کہ اس چیز کو کیسے ریپلیکیٹ کریں گراس روٹ لیول پہ کس طرح امپلیمنٹ کر سکتے کیسے امپلیمنٹ کریں. ویری گڈ نیم. جیروم جوزف. چلو دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ کا کوشچن جو ہے اس میں اسی لیے میں بلکہ ایک پرسنل فیلنگ آپ سے شیئر کروں کہ اگر رینک کیا جائے تو میں اسی لیے کہتا ہوں کہ لا از دا بیسٹ پروفیشن ان دا ورلڈ. وہ اس لیے کہ اٹ ہیز گاٹ ریمیڈی فار ایوری سولوشن. آپ کا جو کوشچن تھا اٹ ریلیٹس ٹو ڈیفینیشن لاس. لیکن ہراسمنٹ جو ہے کمپوننٹ وائز لگتا ہے کہ شاید ان کی سملرٹی ڈیفینیشن سے, لیکن یہ دونوں اسپیشل لاس. ہراسمنٹ جو ہے ایٹ ورک پلیس وہ بھی, اور ڈیفیمیشن آرڈیننس جو ہے دیٹ از بیسیکلی ڈیفیمیشن آرڈیننس 2002. ڈیفیمیشن کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ میں آپ کے خلاف دو قسم کی ڈیفینیشن ہوتی ہے لیبل اور سلینڈر. سلینڈر یہ ہے کہ میں آپ کے بارے میں وربل کمنٹ کروں. لیبل یہ ہے کہ میں آپ کے بارے میں لکھ کے کچھ پوسٹ کر دوں, لگا دوں, کسی کو میسج کر دوں, اور اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ ایک سے زیادہ بندوں میں پڑا آپ کے علاوہ. آپ اگر مجھے کوئی چیز کہہ رہے ہیں ڈائریکٹلی کہہ رہے ہیں تو دیٹ از ناٹ, لیکن جب وہ کسی تیسرے کے نالج میں آ جائے گی دیٹ ول بی اے ڈیفیمیٹری کمپینس. تو دو قسم کی ڈیفیمیشن ہوتی ہے, لیبل اور اسٹینڈرڈ. اور اس میں یہ ہے کہ ڈیفیمیشن یہ ہے کہ if somebody lowers you in the estimation of others, اور وہ کس طرح, that could be intellectual lowering, moral lowering, یا کریکٹر وائز پہ آپ کی اسیسینیشن کرنا, تو وہ ہراسمنٹ سے زیادہ ڈیفیمیشن کا سبجیکٹ. پہلی بات یہ آپ کا حقیقی کوشچن جو ہے تقریباً قانون ہے کہ گراس روٹ لیول پہ اس کی امپلیمنٹیشن کیسے ہو. لیکن ایک سب سے بڑا فلا جو ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو پاپولیشن ہے موسٹلی دیٹ از کنسنٹریٹڈ ان ولیج. اب بھی لوگوں کی مائگریشن کے بعد بھی 64%, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, 64% جو پاکستان کی پاپولیشن ہے اٹ ریزائڈز ان ولیجز. ٹھیک ہے, کچھ لوگ جو ہیں وہ اس میں سے جو ہے وہ اربن ایریاز میں رہتے ہیں, اور جو اربن ایریاز میں رہتے ہیں اس میں بھی بہت کم لوگوں کو اتنا ایکسپوجر ملتا ہے جن کو لاس کا ہوتا ہے. یعنی ٹو بی آنیسٹ یہ ہے کہ جب کہیں کیس کی فائل سے ہٹ کے ہم اگر کوئی سول یا میجر ایکٹ کھولتے ہیں تو بہت دفعہ اٹ از شاکنگ فار اس ایز ویل. اچھا یہ بھی لا موجود ہے, اس طرح بھی ہوتا ہے, اس طرح بھی ہو سکتا ہے. تو یہ جو لاز ہیں, ایک میں آپ کو اسلام آباد کے لاز کی ایک میرے پاس پڑھی ہوئی تھی, اور اونلی ان اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری دیر آر 6,670 لاز صرف اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری. تو یہ جو سارا لا ہے یہ بالکل پاسبل نہیں ہے کہ پروملگیٹ کیا جائے یا لوگوں کو کنوے کیا جائے. لیکن یہ جو پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن, لیکن جس طرح یہ ہراسمنٹ کے اگینسٹ لاز ہو گئے, جس طرح لاز ریلیٹڈ ٹو پبلک سیکورٹی ہے, وومن پروٹیکشن, پراپرٹی پروٹیکشن رائٹس ہیں وومن کے. اسلام آباد کی حد تک وہ 2020 میں ایکٹ آیا, تو سر اگر اسلام آباد پریکٹس کرتے ہیں بہتر جانتے ہوں گے. وومن کی جو پراپرٹی ہے اس میں جس طرح میں نے پہلے بات کی تھی انہیریٹنس سے ڈرائیو کرنے کے لیے جو لوگ کیا کرتے تھے, تو یہ ساری چیزیں جو بینیفیشل لاز یعنی اس سے پبلک ایٹ لارج جو ہے وہ بینیفائی ہوتی ہے, یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے. کیونکہ لا جو ہے, لا میں ایک میکسم ہے, ignorance of law is no excuse. آپ اپنے لا کو وائلیٹ کرتے ہیں, کسی بھی قسم کے لا وہ وائلیشن ہوتی ہے آپ سے, تو آپ یہ کلیم نہیں کر سکتے مجھے تو اس لا کا پتہ نہیں, کیونکہ یہ پریزیوم کرتا ہے لا, لیجسلیچر آپ کا اور آپ کی جو جوڈیشری جو اس کے انفورسمنٹ میکینزم میں انوالو ہے, وہ یہ پریزیوم کرتی ہے کہ لا جو ہے وہ سب کو پتہ ہے, اور اگنورنس آف لا از نو ایکسکیوز. تو جب یہ بات ہے تو اسٹیٹ لیول پہ کچھ رسپانسبلٹیز بنتی ہیں اس قسم کی, اسپیشلی لوکل گورنمنٹ کی, کہ وہ یہ جو لاز ہیں ان کو نہ صرف یہ ہے کہ لوگوں کو انڈاکٹرینیٹ کریں ان ٹرمز آف لا, بلکہ جو لیگل ڈاگماز ہیں, یہ جو اس کی لاز کی جتنے بھی انز اینڈ آؤٹس ہیں, جو نیٹی-گریٹیز ہیں, وہ بتائی جائیں, لوگوں کو سمجھائی جائیں, تاکہ لوگوں کو پتا ہو. بہت سارے چونکہ ہراسمنٹ لاز جو ہیں ریلیٹس ٹو موسٹلی ریلیٹس ٹو اپیرنٹلی اس کو آ رہا یہ ہے کہ شاید یہ صرف جو وومن فوک ہے اس کو ایڈریس کرتا ہے, بٹ جس طرح حدیث نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے, یا ویسے آئی کین سی کہ بہت سارے لوگوں کو اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہے, اس چیز کا پتہ نہیں. تو یہ چیز اسٹیٹ لیول پہ ہونی چاہیے. آپ کی بات بالکل